नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन व अरसलहु मुमज्जिदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। इसके क़ब्ल मैंने एक कामिल दुर्वेश सूफ़ी बासफ़ा हज़रत सैयदना अश-शाह शम्स तबरेज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अक़वाल ज़र्रीन में से 5 कौल पार्ट 1 में पेश किया था। हज़रत शम्स तबरेज़ी ने जो इश्क़ के 40 वसूल दर्ज फ़रमाए हैं, उन 40 में से 5 जो है वो पार्ट 1 में बयान किया जा चुका है। अब हम आपके सामने पार्ट 2 पेश करने जा रहे हैं। इसमें भी उन तमाम 40 अक़वाल में से 5 ही कौल पेश किए जाएंगे। हज़रत सैयदना शम्स तबरेज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हर इंसान एक तिश्ने तकमील फ़न पारा है। हर इंसान एक तिश्ने तकमील फ़न पारा है, जिसकी तकमील के लिए खुदा हर इंसान के साथ दाखिली और ख़ारिजी तौर पर मसरूफ़ कार है। यकीनन इंसान अपने आप में नाक़िस है, नामुकम्मल है। इंसान अगर मुकम्मल होता है तो वो खुदा की बेपाया रहमत से, उसके फ़ज़ल से, उसके करम से, उसके लुत्फ़ो अता से वो पाए तकमील को पहुंचता है। तो वही कह रहे हैं कि हर इंसान की तकमील के लिए खुदा हर इंसान के साथ दाखिली और ख़ारिजी तौर पर मसरूफ़ कार है। ये एक मुसलसल अमल है। खुदा हम में से हर एक के साथ इनफरादी सतह पर मुआमला करता है, क्योंकि इंसानियत एक बेहद लतीफ़ और नफीस मुसव्वरी का शिकार है, जिस पर ज़ब्त किया जाने वाला हर एक नुक्ता पूरी तस्वीर के लिए यकसां अहमियत का हामिल होता है। अब 7वां नंबर 7, ज़िंदगी में जो भी तब्दीली तुम्हारे रास्ते में आए, हज़रत शम्स तबरेज़ फरमा रहे हैं, ज़िंदगी में जो भी तब्दीली तुम्हारे रास्ते में आए उसके इस्तक़बाल के लिए तैयार रहो। जो भी तब्दीली आए उसके इस्तक़बाल के लिए तैयार रहो, उसकी मुज़ाहिमत मत करो। उस आने वाली
تبدیلی کی مزاحمت مخالفت نہ کرو، بلکہ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے۔ اس آنے والی تبدیلی کو اتنا موقع دو کہ وہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے۔ اس بات کی فکر مت کرو کہ زندگی میں شب و نشیب و فراز آ رہے ہیں، اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہے، نشیب و فراز ہے، تو اس کے لیے فکر مند نہ رہو۔ تمہیں کیا پتہ کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالت؟ تمہیں اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالت۔ تو جب دونوں میں سے کچھ جانتے ہی نہیں، ہمیں کچھ علم ہی نہیں ہے، اس سے ہم ناآشنا ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس آنے والی تبدیلی کی مخالفت اور مزاحمت نہ کی جائے اور خاموشی سے اس کا استقبال کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو ہماری پرزنٹ کنڈیشن ہے، جو ہماری موجودہ صورتحال ہے، اس سے بہتر وہ آنے والی تبدیلی ہو، جو ہمارے حق میں اس سے بہتر ہو، وہ آنے والی تبدیلی ہمارے لیے خیر کا پیغام لا رہی ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ آنے والی چینجنگ تبدیلی پریورتن کی مخالفت نہ کی جائے، اس کی مزاحمت نہ کی جائے۔ نمبر 8، آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں۔ حضرت شمس تبریز فرما رہے ہیں آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے دنیا میں جھوٹے اور ناقص شیوخ پائے جاتے ہیں۔ تم کبھی بھی سچے مرشد کو ایسے مرشد سے مت ملانا، تم کبھی بھی کسی سچے مرشد کو ایسے مرشد سے مت ملانا جو نفس کا پجاری ہو، جو اپنی ذات کا اسیر ہو۔ ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ وہ اپنے نفس کے لیے تم سے تابعداری اور تعریف و توصیف کا تقاضا کرے گا، بلکہ اس کے برعکس وہ تمہیں تمہاری اصل اور حقیقی شخصیت سے متعارف کروائے گا۔ سچے اور کامل مرشد تو کسی شیشے کے مانند شفاف ہوتے ہیں تاکہ خدا کا نور ان میں کامل طور پر چھن کر تم تک پہنچ سکے۔ یقیناً حضرت شمس تبریز علیہ الرحمت و رضوان نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ کسی سچے مرشد کو ایسے مرشد سے مت ملانا جو کہ اپنے نفس کا پجاری ہو، جو اپنی ذات کا اسیر ہو۔ ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ایک سچا درویش، ایک کامل فقیر، ایک کامل صوفی، ایک کامل ولی، ایک کامل پیر تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنانے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا۔ نہ وہ اپنے نفس کے لیے تم سے تابعداری اور تعریف کروائے گا، نہ، بلکہ اس کے برعکس معاملہ یہ ہوگا کہ اگر وہ سچا پیر ہے، سچا مرشد ہے، تو وہ تمہاری اصل اور حقیقی شخصیت سے تمہیں متعارف کرائے گا، کہ تمہاری اصلیت تک تمہیں پہنچائے گا کہ تمہاری اصل کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری حقیقت سے متعارف کروائے گا، تمہاری حقیقت سے تمہیں پہچان کروائے گا۔ یہ سچے کامل کا شیوا ہے، یہ سچے فقیر اور سچے شیخ کامل کا
یہ دستور ہے، اصول ہے، اور سچے کامل پیر فقیر، سچے مرشد یقیناً ایک شیشے کی طرح شفاف نظر آتے ہیں کہ نور الہی ان میں کامل طور پر اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، اور اس نور الہی کا جو نزول ان کی ذات پر ہو رہا ہے، ان کے ذریعے سے وہ نور الہی ہم تک، آپ تک اور سب تک، سارے مریدین، معتقدین، محبین تک پہنچتا ہے۔ نمبر 9، عقل اور دل دو مختلف چیزیں ہیں۔ حضرت شمس تبریز فرما رہے ہیں عقل اور دل دو مختلف چیزیں ہیں۔ عقل لوگوں کو کسی نہ کسی بندھن میں جکڑتی ہے۔ عقل اور دل کے تعلق سے میں نے پارٹ 1 میں بھی ذکر کیا تھا، اس کا تذکرہ آ چکا ہے، اور میں نے وہاں بتایا ہے کہ عقل ناتمام جہاں تھک کے ہار جاتی ہے، اور جہاں عقل کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں عشق کی ابتدا ہوتی ہے۔ عقل کا تعلق عشق سے نہیں ہے، لیکن دل کا جو تعلق ہے وہ عشق سے ہے۔ عشق جو ہے جب غالب آتا ہے تو عشق جلنے، کٹنے، مرنے اور برباد ہونے کو، نیست و نابود ہو جانے کو، فنا ہو جانے کو سوچتا نہیں ہے، بلکہ عشق کا تقاضا ہے، عشق تو فنا ہو جانے کو تیار رہتا ہے۔ عشق تو محبوب کی ذات و صفات پر مر مٹنے کو ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ عقل تو روکتی ہے کہ نہ 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 نہ، ادھر جاؤ گے تو وہ بربادی کا راستہ ہے، عقل کا یہ تقاضا ہے۔ لیکن عشق جب غالب آتا ہے تو عشق یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہوگا، عشق تو یار کے جلووں میں جل جانے کے لیے بےتاب نظر آتا ہے۔ بہرحال تو عقل اور دل دو مختلف چیزیں ہیں۔ عقل لوگوں کو کسی نہ کسی بندھن میں جکڑتی ہے اور کسی چیز کو داؤں پر نہیں لگاتی۔ دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنا آپ داؤں پر لگا دیتا ہے۔ دل جو ہے وہ کسی بندھن کا قیدی نہیں ہوتا، بلکہ دل جو ہے ہر بندھن کو توڑ دیتا ہے۔ عقل ہمیشہ محتاط اور پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے کہ دیکھو کسی کیفیت کا زیادہ اثر مت لینا۔ تو عقل جو ہے وہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے۔ عقل کو زوال آنے کا، معدوم ہو جانے کا، نیست و نابود ہو جانے کا ہمہ وقت فکر لاحق رہتا ہے، مگر دل کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ دل تو یہ کہتا ہے مت گھبراؤ، ہمت کرو اور ڈوب جاؤ کیفیت میں۔ ہائے ہائے، عقل ٹھیک اس کے الٹا ہے، مگر دل کیا کہہ رہا ہے؟ مت گھبراؤ، ہمت کرو اور ڈوب جاؤ۔ تو بکھر جانے اور فنا ہو جانے کے لیے عقل آسانی سے اپنے آپ کو فراموش نہیں کرتی، جبکہ عشق تو ہمیشہ بکھر جانے اور فنا ہو جانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ عشق جو ہے ہمیشہ ہر پل، ہر لمحہ بکھر جانے، فنا ہو جانے، ڈوب جانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور خزانے بھی ویرانوں سے ملتے ہیں، خزانے بھی ویرانوں تلے ہی ملتے ہیں۔ ایک شکستہ دل میں ہی تو خزانہ مدفون ہوتا ہے۔ خزانے کہاں ملتے ہیں؟ ویرانوں کے نیچے ملتے ہیں، ویرانوں تلے ملتے ہیں۔ تو جو ایک شکستہ دل ہے، جو ایک ٹوٹا ہوا دل ہے، خزانہ وہی مدفون ہوتا ہے۔ پارٹ 1 میں یہ بات کچھ دوسرے انداز میں کہی گئی ہے کہ اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے
تو وہ اس کو کسی ایک محدود جگہ متعین نہ کر دو۔ مسجد، مندر، گرودوارا، گرجا گھر، چرچ، اس کے لیے محدود نہ کرو۔ وہ ذات اسیمت ہے، وہ ذات لامحدود ہے۔ اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے تو کسی عاشق کے دل میں ڈھونڈو، وہاں ملتا ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج کی اس نشست کا آخری قول، اب آخری بات، میں اپنے بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں، صبر اس بات کا نام نہیں کہ انسان عضو معطل ہو کر رہے۔ صبر اس بات کا نام نہیں کہ انسان عضو معطل ہو کر رہے، بے بسی کے ہاتھوں برداشت کے عمل سے گزرتا ہے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا دور اندیش اور وسیع نگاہ کا حامل ہو کہ معاملات کے انجام پر نظر رکھے، معاملات کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے رب پر بھروسہ کرے۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب تم کانٹے کو دیکھو تو تمہیں پھول بھی دکھائی دے۔ واہ واہ، صبر کی یہ ڈیفینیشن بتایا ہے حضرت شمس تبریز نے کہ صبر کی پریبھاشا کیا ہے، صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے، صبر کہتے کسے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے انداز میں یہ بتایا کہ صبر یہ ہے کہ جب تم کانٹے کو دیکھو تو تمہیں پھول بھی دکھائی دے، اور جب رات کے گھپ اندھیرے پر نظر پڑے تو اس میں صبح صادق کا اجالا بھی دکھائی دے۔ اور بے صبری کیا ہے؟ بے صبری یہ ہے کہ انسان اتنا کوتاہ بھی کم نظر ہو کہ معاملے کے انجام پر نظر ڈالنے سے قاصر رہ جائے، معاملے کے نتیجے پر، اس کے انجام پر نظر ڈالنے سے وہ قاصر رہ جائے، مجبور رہ جائے۔ عاشقان الہی صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ جو بھی عاشقان الہی ہیں، جو بھی عاشقان خدا ہیں، یقیناً وہ صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلی کے باریک چاند کو ماہ کامل میں تبدیل ہونے کے لیے کچھ وقت ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی دوسری تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے، بہت پتلا ہوتا ہے، بہت لطیف نظر آتا ہے، لیکن وہی چاند جب 14 اور 15 تاریخ میں آتا ہے تو ماہ کامل اور بدر منیر ہو کر چمکتا ہے، کتنا موٹا ہو جاتا ہے۔ اب وہ لطیف اور باریک نہ رہ گیا۔ تو یقیناً صبر کی بڑی اہمیت ہے، اور تصوف اور طریقت کے راستے میں، سلوک کے راستے میں تمام بزرگان دین اور تمام اولیاء کبار نے صبر کو، فقر کو اپنے اپنے انداز میں الگ الگ طور پر سمجھانے کی کوشش کیا ہے۔ مفہوم کسی بھی ولی کا لیا جائے، وہ چاہے صبر ہو، درویشی ہو، قناعت ہو، فقر ہو، سلوک ہو، غنا ہو، توکل ہو، رضا ہو، یہ تمام پہلو پر اگر دیکھا جائے تو ہر سلسلے کے ہر بزرگوں نے تحریراً اور تقریراً دونوں انداز میں بیان فرمایا ہے، اپنے اپنے انداز میں۔ الفاظ سب کے الگ نظر آئیں گے لیکن مفہوم سبھی کا ایک ہوگا۔ صبر جو ہے یقیناً بہت بڑی چیز ہے، اور قرآن پاک بھی فرما رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم تصوف کربلا سے سیکھ لو، کوئی راحت ہے، کوئی آرام۔
تو پورا کا پورا تصوف تو کربلا میں ہے، اور پورے کا پورا صبر جو ہے وہ کربلا میں ہے۔ اور صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ اس چیز کو ہم ایک حدیث پاک کے حوالے سے بیان کریں کہ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر، نور نظر اور اپنے دل کا چین سرکار سیدنا سید الشہداء تاجدار کربلا مولا حسین پاک کے لیے جو دعا فرمایا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو گردن بچانے کے لیے دعا نہیں کیا۔ مالک کونین نے بارگاہ کبریا میں جب دعا کیا ہے تو حسین کی جان بچانے کے لیے دعا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ دعا کیا تو بارگاہ مولا میں یوں عرض کیا، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما، اجر عطا فرما۔ جو آنے والی مصیبت ہے، جو آنے والے مصائب ہیں، جو آنے والی پریشانیاں ہیں، ان آنے والے مصائب پر مالک و مولا تو حسین کو صبر جمیل عطا فرما، اور یہ تو اس دنیا میں صبر رہا، اور آخرت میں اس صبر کرنے پر اجر عطا فرما۔ تو صبر بہت بڑی چیز ہے۔ صبر جو ہے وہ تصوف کا زیور ہے، صبر جو ہے وہ تصوف کا اور راہ فقر کا بڑا بیش قیمت اور نایاب اور انمول تحفہ ہے۔ صبر جو ہے وہ صوفیوں اور فقیروں کا زیور ہے۔ صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو جتنا ہی بڑا صبر کر گیا وہ اتنے ہی کامیابی کی منزلوں کو طے کر گیا، اور صبر سے اللہ و رسول کا راستہ ملتا ہے، صبر سے ترقی ملتی ہے۔ صبر بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں یہ استدعا ہے، دعا ہے کہ مالک و مولا ہم سبھی کو زندگی کے ہر موڑ پر آنے والی جو تکالیف ہوں، جو مصائب ہوں، ان تمام معاملات میں، ان تمام تکلیفوں میں، مصیبتوں میں اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سبھی کو صبر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔